मुझे एक वीरान घर से एक हैंग अप कॉल मौसूल हुई। आम तौर पर 911 पर हैंग अप कॉल्स आती हैं। हम जाए वक़ू पर पहुंच जाते हैं। हम अंदर दाखिल होते हैं, हम चिल्लाते हैं पुलिस पुलिस, लेकिन कुछ भी नहीं था। और हम ऊपर गए और हमने देखा, खूब तलाशी ली, कुछ नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। हम पांचों नीचे की तरफ जाते हैं और बात करते हैं। हम ऐसे हैं जैसे सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई मसला नहीं है। हम बात कर रहे थे कि अचानक से हमें ऊपर से तेज चलने दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और दरवाज़ा खुलता और बंद होता है। हम ज़रूर कुछ भूल गए होंगे, लिहाजा फितरी तौर पर हमने अपनी बंदूकें तान ली और हमने पुलिस की आमद का ऐलान किया। और हम ऊपर गए और हमने देखा, खूब तलाशी ली, वहाँ कोई नहीं था और तमाम खिड़कियाँ बंद थी, वहाँ कुछ भी नहीं है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। फिर वही हुआ। इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? हम थोड़ा सा डरना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और हम दोबारा तलाशी लेते हैं। हम इस वक्त इतने चौंकने थे जैसे हम फर्श को चीर देंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। और हम इस बार बहुत सुस्त चहलकदमी सुनते हैं सिर्फ, और आप क्रैक सुन सकते हैं क्योंकि ये लकड़ी का घर है और दरवाज़ा इसी वक्त खुलता है और बंद होता है। एक मुकम्मल खाली जगह का तसव्वुर करें। मेरा नाम एर्दल काया है। मैं तुर्की में पैदा हुआ। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 37 साल है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल की और 2005 में अमेरिका चला गया और इस वक्त शिकागो के इलाके में रहता हूँ। आपका तुर्की से अमेरिका तक का सफर कैसे शुरू हुआ? मैं बचपन ही से मगरबी सकाफत में दिलचस्पी रखता था। मुझे नहीं मालूम क्यों, शायद टीवी शोज और फिल्मों की वजह से हो, मगर मैं वाकई ऐसा था। मैं मगरबी सकाफत से बहुत मुतासर था। मैं तकरीबन 11 साल का था। एक दिन मैं अपनी अम्मी का हाथ बटा रहा था कि गैर मुतवक्का तौर पर मैंने इनसे कहा कि मैं किसी मगरबी मुल्क में जाकर वहीं बस जाऊँगा। मेरी अम्मी ने जिस तरह से मुझे देखा और वो ऐसे चौंक गई कि इसे एकदम से क्या हो गया। वो उलझन में पड़ गई कि मुझे ये ख्याल क्यों आया। आखिरकार 2005 में ये हो ही गया, मैं अमेरिका चला गया। आपकी उम्र क्या थी? मैं 20 साल का था। मेरी उम्र 20 साल थी जब मैं अमेरिका आया। तो मैं कुछ नहीं जानता था क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी बहुत ख़राब थी और सकाफत में भी बड़ा फ़र्क था। लेकिन मैंने होटलों में काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले एटलांटा जॉर्जिया में शेराटन होटल में काम किया और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे वो नौकरी भी मिल गई थी। आप पुलिस अफसर कैसे बने? मेरे वालिद तुर्की में एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, वो भी अमेरिका में, क्योंकि जाहिर है लोगों की मदद करने का अज़म तो था ही, लेकिन साथ ही टीवी शोज और फिल्मों की वजह से भी, जिस तरह से वो आपको दिखाते हैं कि पुलिस किस तरह हर वक्त एक्शन में रहती है, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इस तरह मेरी दिलचस्पी में मजीद इजाफा हुआ। मैंने पुलिस के बहुत से महकमों में दरख्वास्तें देना शुरू किए और 3-4 बार मुस्तरद होने के बाद मैं आखिरकार पुलिस ऑफिसर की नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। और मैंने महकमे पुलिस में तकरीबन 6 साल काम किया, जिसमें 3 साल तक मैंने दूसरे नए पुलिस अफसरान को ट्रेनिंग दी। हम इसे फील्ड ट्रेनिंग ऑफिसर पोजीशन कहते हैं। कितने लोग पुलिस टेस्ट पास करते हैं? अमेरिका में पुलिस अफसर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं औसतन कहूँगा तमाम दरख्वास्तों में से 5-10% बहुत कम लोगों को पोजीशन मिलती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने दरख्वास्त दी तो मेरे साथ मजीद 777 लोगों ने दरख्वास्तें दी थी, जिसमें से सिर्फ 11 को मुलाजमत पर रखा गया और इन्हें एकेडमी भेजा गया। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हम चाहते हैं कि आप वो मशहूर अल्फाज कहें जो हम फिल्मों में सुनते थे, वो अल्फाज जो आप गिरफ्तारी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। आपको खामोश रहने का हक हासिल है, याद आया? हाँ बिल्कुल, आपको खामोश रहने का हक है। आप जो भी कहेंगे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो किसी भी बात का जवाब देने से पहले अपने वकील से बात कर सकते हैं। अगर आप कोई वकील नहीं कर सकते, किसी भी सवाल से पहले आपके लिए एक वकील मुकर्रर किया जाएगा। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं बेकसूर हूँ। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है। हम इसे मिरांडा के हुकूक कहते हैं। हम इसे गार्ड के जरिए पढ़ते हैं और गार्ड से इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि जब आप अदालत जाते हैं तो दिफाई वकील पूछता है, क्या आपने मेरे मुवक्किल या मुवक्किला के हुकूक पढ़े हैं? आप कहते हैं जी हाँ। दिफाई वकील आपसे पूछता है कि आपने कैसे पढ़े। अगर मैं उसे ठीक से ना पढ़ूं, लफ्ज ब लफ्ज, लफ्ज ब लफ्ज, तो वकील दिफा अपने क्लाइंट मुल्जिम की तरफ से जारी किसी भी बयान को नाकाबिल कबूल करार देने का हर आजमाता है। लिहाजा अगर मैं इसे गलत तरीके से पढ़ता हूँ, एक लफ्ज के जरिए से भी मुमकिना तौर पर कोई भी बयान जो कत्ल का एतराफ़ भी हो सकता है कि हाँ मैंने इस शख्स को मारा है। जो भी बयान वो दे या इसके बाद किया गया कोई भी अमल मुमकिना तौर पर अदालत में नाकाबिल कबूल होगा, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे तरीक़ों से जुर्म साबित करना होगा। क्या पुलिस इस वक्त हमारी बातें सुन रही है? क्या आपने कभी किसी की बातें सुनी हैं?
میں کہوں گا نہیں، جب تک میں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا. ہاں، لیکن میرا جواب یہی ہوگا نہیں، کیونکہ امریکہ میں کسی کی بات سننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ سب کچھ قانون کے حد میں ہوتا ہے. آپ کے پاس قانونی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ بلا وجہ نہیں کر سکتے. یہ غلط فہمی ہے کہ پولیس یا انٹیلیجنس سروسز یا تفتیشی ادارے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. یہ سچ نہیں ہے. فلموں کی پولیس اور حقیقی زندگی کی پولیس میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق، فلموں میں پولیس افسران ہمیشہ فائرنگ میں مصروف نظر آتے ہیں. وہ ایک کے بعد ایک گن فائٹ میں ہوتے ہیں اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. حقیقی زندگی میں گن فائٹ بہت کم ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس ڈونٹس اور کافی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک، ہمارے پاس ڈونٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس کافی ہوتی ہے. یہ وہ حصہ ہے جو حقیقی ہے. وہ واقعی میں کافی پیتے ہیں اور ڈونٹس کھاتے ہیں، لیکن گن فائٹس بہت کم ہوتی ہیں. اور جیسا کہ ہم ایک پولیس افسر کے طور پر جو کچھ کرتے ہیں، اس کا 90% کاغذی کارروائی پر منحصر ہے. کچھ دستاویزات پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ پولیس رپورٹ کرتی ہے، لیکن آپ مسلسل کاغذات بھرتے رہتے ہیں. اور فلموں میں ہم کبھی بھی پولیس افسر کو دستاویزات بھرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. یہی وہ سب سے بڑا فرق ہے جو میں نے پولیس افسر بنتے ہی سیکھا. ہم ایک جائے واردات پر گئے اور پھر میرا ٹریننگ آفیسر کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں ایک دستاویز ملی ہے جس پہ ہمیں ایک رپورٹ تیار کرنی ہے، اور پھر ہم کسی اور جائے واردات پر جاتے ہیں. اس طرح کی ایک اور رپورٹ لکھنی ہوگی. اوہ میرے خدا، مجھے ہر چیز کے لیے رپورٹ لکھنا پڑتی ہے. جب کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہو تو کیا آپ سمجھ جاتے ہیں؟ جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، جب میں کسی سے انٹرویو لیتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں اور ان پر توجہ دیتا ہوں دھوکہ دہی کی نشاندہی کے لیے. اگر آپ کسی ایسے بندے سے بات کرتے ہیں جو جرم کی دنیا میں نیا ہے تو آسان تو وہ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی عادی مجرم ہو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یقینی طور پر انسانی نفسیات کی دھوکہ دہی کا پتہ لگانے کے طریقے موجود ہیں، لیکن کوئی بھی 100% دھوکے کا پتہ نہیں لگا سکتا. یہ بالکل ناممکن ہے. آپ کسی شخص کے بندوق یا بٹوا نکالنے کے انداز میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. یہ واقعی ایک بہت اچھا سوال ہے. اگر میری بندوق یہاں پیچھے ہے، میرا بٹوا بھی یہیں پیچھے ہے، اب دونوں یہیں ہیں، اور آپ پولیس افسر ہیں، میں ایسے کرتا ہوں. آپ نہیں جانتے کہ میں کیا نکالنے جا رہا ہوں. آپ کو نہیں معلوم کہ میں اپنا بٹوا نکالنے جا رہا ہوں یا اپنی بندوق نکالنے جا رہا ہوں. ہر چیز حالات کے مطابق ہوتی ہے. حالات کا مجموعی ہونا انتہائی اہم ہے. آپ وہاں کیوں ہیں؟ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ حالات کیا ہیں؟ کیا یہ بہت اہم ہے؟ کچھ بھی واضح نہیں ہوتا، سب کچھ دھندلا ہوتا ہے. لہٰذا اگر میں آپ سے لڑ رہا ہوں یا آپ کے ساتھ سلوک جارحانہ ہے اور میں ایسا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، ایک پولیس افسر کا فطری رد عمل ایسا ہی ہوگا جیسے وہ شخص میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہتھیار نکال رہا ہے. لیکن اگر آپ وہاں ہیں تو میرے خیال سے آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کی شناخت دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پولیس یہی خیال کرتی ہے کہ وہ بندہ اپنا بٹوا نکال رہا ہے. پہلی صورت میں کیا ہمیں اس شخص کو گولی مارنے کا حق ہے؟ یہ حالات پر منحصر ہے کہ معاملہ کیا ہے. اگر میں وہاں ہوں اور آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں، آپ کسی کو تکلیف پہنچ جاتے ہیں یا کچھ تشدد ہو رہا ہے اور پھر آپ مجھ سے مزاحمت کرتے ہیں اور میں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور آپ یہ کرتے ہیں، تو ایک پولیس افسر اس شخص کو گولی مار سکتا ہے. سب سے مشکل ٹریننگ جو کبھی آپ نے کی وہ کون سی تھی؟ روزانہ صبح سویرے 5 بجے جاگنا اور آپ پر چلانا، اور وہ تمام ملٹری سامان کے ساتھ باہر جانا، یا تو جم کی طرف یا ٹریک کی طرف. کوئی وقفہ نہیں، کوئی سٹاپ نہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی آپ کے سر پر چلا رہا ہے اور آپ پر مسلسل چیخ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اندر جاتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کو نہانے شیو کرنے کے لیے تقریباً 10 منٹ کا وقت دیتے ہیں. اپنی وردی پہنتے ہیں اور باہر قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ مقررہ وقت میں پورا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا اور وہ یہ جانتے ہیں، اور جس نے اس ڈیڈ لائن کو پورا نہیں کیا وہ سزا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لیٹ ہو گئے، اب واپس باہر نکلیں. پھر اور بھی سخت سزا دیتے ہیں. کون سی سزا ہوتی ہے؟ بہت سخت جسمانی سزا ہوتی ہے. جیسے کوئی آپ کو جسمانی طور پر نہیں چھوتا ہے لیکن وہ آپ کو بہت زیادہ جسمانی سرگرمی میں مصروف کر دیتے ہیں. ایک اور سخت اور مشکل چیز نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے. وہ آپ کے سامنے اپنا چہرہ قریب کر کے چیختے ہیں، مطلب ان کا چہرہ بالکل یہاں ہوتا ہے اور منہ یہاں ہوتا ہے. وہ مسلسل چیختے ہیں اور ہر دن چیختے ہیں. یہ واقعی بہت مشکل تھا، لیکن 26 ہفتوں کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے وہاں آئے ہوئے 20 ہفتے ہو چکے تھے، اور ایک دن مجھ پر کچھ غلط کرنے کی وجہ سے چلایا جا رہا تھا. وہی چیخ و پکار، لیکن اب مجھے یہ شور سنائی نہیں دے رہا تھا. اس دوران میں کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس ویکنڈ پر کیا کروں گا. اس دفعہ وہ والی کو پھیلوں گا. لہٰذا میں سن ہی نہیں رہا تھا. میں بالکل بے حس ہو گیا تھا.
لیکن کچھ لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ کیا ٹریننگ حاصل کرنے کے دوران آپ کبھی اس مقام پر پہنچے کہ اب میری برداشت سے باہر ہے؟ ہر دن روزانہ میں سوچتا تھا کہ بس بہت ہو گیا، اب مجھے گھر جانا ہے۔ میں اپنے آپ سے کہتا میرا ساتھی جو نچلے حصے میں تھا اور اس نے چھٹے ہفتے میں چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ میں اب مزید یہ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک سابق فوجی آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں اب مزید یہ نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ میرا بستر صحیح کرتا تھا، میں اس کا بستر صحیح کرتا۔ تو جب اس نے چھوڑ دیا اور بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور میں ہر روز چھوڑنا چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ میں نے اکیڈمی میں جو کچھ سیکھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا برا سوچتے ہیں، جو ہے سو ہے۔ میں نے ٹینگ میں کچھ نہیں چھوڑا، بہت ہو گئی، میں مزید ورزش نہیں کر سکتا، میں یہ اور نہیں کر سکتا۔ آپ نے تقریباً 50% کر لیا ہے، 50% آپ نے مزید کرنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جہاں آپ کو بھیس بدلنے یا کسی اور کا لباس پہننے کی ضرورت پڑی ہو؟ ہاں، جس شہر میں کام کرتا ہوں وہاں جسم فروشی کا بہت بڑا ایریا ہے۔ میں نے محلے کے کسی شخص کی طرح داڑھی بنائی، ہاتھ میں بیئر پکڑی، ٹوپی رکھی اور اسی طرح گاڑی چلائی، لیکن دوسرے پولیس افسران مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں طوائفوں کو منتخب کرنے کی کوشش کرتا، ہے یہ کیسا چل رہا ہے، کیا کام کر رہے ہو، اور وہ کار میں سوار ہو جاتی، خواتین ان سے باتیں کرتی، اور پھر جلد ہی ہم ایک قیمت پر متفق ہو جاتے۔ پھر میں علاقے کے تمام یونٹوں کو سگنل دوں گا، وہ سگنل سمجھ جائیں گے اور ہمیں گھیر لیں گے، کیونکہ میں عام انداز میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں ایک عام شہری ہوں۔ پولیس کے لائٹس پاس آئیں گی اور جب وہ ہمیں گھیر لیتے ہیں تو ایک پولیس افسر میرے پاس آئے گا، کیسا چل رہا ہے، اور جب ہم بات کر رہے ہوں تو وہ اپنی فوری تحقیقات شروع کرتے ہیں، وہ ہمیں گاڑی سے باہر نکالتے ہیں، ہم دونوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن دوسرا شخص نہیں جانتا کہ میں ایک پولیس اہلکار ہوں۔ جب ہمیں گاڑی سے نکالا جا رہا تھا تو زیادہ تر میں سے ایک دو نے یہ محسوس کیا کہ میں یہ ہوں، اور وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ اوہ میرے خدا تم پولیس والے ہو، اور وہ گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے اور ہم نے بس انہیں پکڑ کے رکھنا ہے، اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا، ہم دونوں تکنیکی طور پر گرفتار کیے جاتے اور پھر وہ اپنی کار میں چلے جاتے، اور پھر میں واپس اپنی کار میں آ کر اپنا وہی کام شروع کر دیتا جو مجھے کرنا ہوتا۔ آپ 100 سے زیادہ آپریشن کر چکے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی ساتھی کو کھویا ہے؟ ہاں، ایسا ہوا ہے، اور یہ جیمی ہے، جیمی کاکس۔ یہ جیمی کاکس کی نشانی ہے۔ جیمی کی یاد میں اسے ہر وقت اپنی کلائی پر رکھتا ہوں۔ وہ ایک عظیم آدمی تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ ایک دن جیمی رات کے 1:30 بجے کے قریب ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا، اور بدقسمتی سے جیمی نے اس شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اس شخص نے مزاحمت کی اور لڑائی ہو گئی۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس شخص کے پاس ڈرائیور کا لائسنس نہیں تھا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص قتل یا کسی بھی قسم کا جرم کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، بس ایک منسوخ شدہ لائسنس تھا، اور اس کی وجہ سے جیمی اس شخص کو اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا تھا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ شہر کے مرکز میں جائیں، کچھ کاغذات پر دستخط کریں اور چلے جائیں، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو جیل میں رہنا پڑے۔ اور جیمی نے اس شخص کو گاڑی سے باہر نکالنے اور ہتھکڑی لگانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے انکار کر دیا اور مزاحمت کی، اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ جیمی نے ڈرائیور کو پکڑ رکھا تھا۔ جیمی ڈرائیور کو کسٹڈی میں لینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکالے۔ ڈرائیور نے تیزی سے بھاگنے کی کوشش کی جب جیمی اسے اپنی کسٹڈی میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیمی اب بھی اس شخص کی گاڑی کے اندر ہے۔ وہ شخص تیزی سے گاڑی بھگاتا ہے اور جیمی سے بھاگتا ہے۔ اس دوران جیمی کار سے لٹک رہا تھا اور دروازہ کھل گیا۔ جیمی دروازے سے لٹک رہا تھا اور وہ بندہ، مجھے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، لیکن گاڑی جیمی کے ساتھ ہی منظر سے نکل جاتی ہے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، اور جیمی، ایک بار پھر کہ میں تفصیلات نہیں جانتا ہوں کیونکہ اس وقت کیا کہا گیا تھا کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے خیال سے اس وقت جیمی کہہ رہا تھا کہ گاڑی روکو، ابھی اور اسی وقت روکو، اور اس شخص نے بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلانا جاری رکھا اور حادثہ ہو گیا، اور جیمی وہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ وہ ایک عظیم آدمی تھا۔ جب ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے تو ہم ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے، ایک ساتھ ہم ایک دوسرے کو میسج بھیجتے اور بات کرتے۔ بہت اچھا انسان تھا، میری زندگی میں ملنے والے بہترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ، ہنسی، پازیٹیو انرجی ہوتی، اور اب ہمارے ساتھ نہیں۔ بحیثیت ترک مسلمان کیا آپ کو امریکہ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ ضروری نہیں۔ جب میں ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا تو وہاں ایک آدمی جس کے ساتھ میں کام کرتا تھا، وہ ہوٹل میں ایک دربان تھا اور وہ مسلسل مذاق اڑاتا تھا۔ کیا آپ لوگ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں؟ آپ لوگ گدھے پر سوار ہوتے ہیں؟ وہ بندہ صرف مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے واقعی میں محسوس کیا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ترکی سے تھا اور مسلمان بھی تھا۔ مجھے پورا یقین تھا
لیکن زیادہ تر میرے دوست، میرے دوسرے پولیس والے دوست یا کچھ بھی، وہ صرف میرے ساتھ مذاق کریں گے ایسی چیزیں، لیکن وہ اس لیے تھا کہ وہ دراصل مجھے پسند کرتے ہیں۔ امریکی لوگ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہاں ایک غلط فہمی ہے کہ صرف اس لیے کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو امریکی پسند نہیں کریں گے یا جو کچھ بھی ہے۔ میرے خیال میں یہ سچ نہیں ہے۔ جب بات امریکیوں کی ہو، میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں، اگر آپ ایک قابل انسان ہیں، آپ خود کی اچھی نمائندگی کرتے ہیں، وہ آپ کی قدر کرتے ہیں جیسا کہ دوسروں کی کرتے ہیں۔ تاہم میڈیا جس طرح دو چیزیں دکھاتا ہے، پہلی نام نہاد مسلم دہشت گرد تنظیمیں، ان کی وجہ سے بے گناہ لوگوں پر تشدد پھیل رہا ہے۔ ایک یہ ہے، یہ واقعی میں اچھے مسلمانوں کو حقیقت میں نقصان پہنچا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ کیا 9/11 کے اثرات اب بھی امریکی عوام میں موجود ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اثرات یقینی طور پر موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت طویل عرصے تک موجود رہیں گے، کیونکہ یہ ایک خوفناک واقعہ تھا جس نے بہت سے لوگوں کی جانیں لے لیں اور بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ان ٹاورز پر۔ بدقسمتی سے یہ واقعہ کسی نام نہاد مسلم دہشت گرد تنظیموں نے انجام دیا تھا۔ خود کو مسلمان کہنے والوں نے ایسے ہی کئی لوگوں کی جانیں لے لیں اور میڈیا نے بنیادی طور پر اس کے بارے میں بہت طویل عرصے تک بات کی اور وہ اب بھی کرتے ہیں۔ میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس مخصوص واقعے پر میری رائے یہ ہے، اس کی تصویر کشی اس طرح کی گئی کہ جیسے خاص طور پر ٹاور کو نشانہ بنایا گیا ہو، اور نام نہاد مسلم دہشت گرد تنظیم نے بنیادی طور پر ایسا کرنے کا اعتراف کیا۔ وہ اس کی تصویر کشی کرتے ہیں اور میڈیا اسے بار بار دکھاتا رہتا ہے۔ میری رائے میں ایسے لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم ملتا ہے۔ کیا پولیس اکیڈمی میں آزادانہ طور پر اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ میں مذہب ان تمام تنظیموں کے لیے بہت اہم ہے جن کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ کیا اس پر آزادانہ طور پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی مشکل ہوگا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے خلاف ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کیونکہ پروگرام پہلے ہی اتنا فل ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعی چاہتا ہے اور ان کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اسے ایسا کرنا پڑے، وہ کسی طرح کام کرنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ میں خاص طور پر ریاستی پولیس اکیڈمی میں ایک حقیقت کے بارے میں جانتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم سور کا گوشت کھاتے ہو یا نہیں؟ کیا کوئی مذہبی پابندی ہے آپ پر؟ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں سور کا گوشت نہیں کھاتا اور وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ سور کا گوشت نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے، اور پھر چلے گئے۔ آپ یہ کھانا کھا سکتے، لہٰذا وہ یقینی طور پر آپ کے لیے بندوبست کریں گے۔ کوئی ایسی غیر معمولی بات جس کا آپ کو تجربہ ہوا ہو؟ یہ بتانے سے پہلے کہ ہوا کیا تھا، مجھے ایک ویران گھر سے ایک ہینگ اپ کال موصول ہوئی۔ عام طور پر 911 پر ہینگ اپ کالز آتی ہیں۔ لوگ 911 پر کال کرتے ہیں اور وہ ہینگ اپ کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ کوئی دباؤ یا تناؤ میں مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی اغوا ہوا ہو اور مدد کے لیے فون کر دیا ہو، اسی لیے فون ہینگ اپ کر دیا ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے کہ آیا سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ کال ایک مکمل طور پر لاوارث گھر سے آئی تھی۔ میرے ساتھ 3 اور پولیس افسران اور ایک سپروائزر تھا۔ ہم جائے وقوع پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پروٹوکول کی حیثیت سے ہم گھر کے اندر تلاشی لیتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوتے ہیں، ہم چلاتے ہیں پولیس پولیس، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ نیچے سیڑھیوں میں بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں، اوپر بھی کچھ نہیں تھا، کوئی فرنیچر نہیں ہے، اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک خالی جگہ ہے۔ کسی طرح اس جگہ سے 911 پر کال آئی تھی۔ بعض اوقات فون لائنز بھی غلطی کر جاتی ہیں۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، ہم پانچوں نیچے کی طرف جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہیں جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں اوپر سے تیز چلنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ واقعی میں یہ تیز تھا اور دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ ہم ضرور کچھ بھول گئے ہوں گے۔ ہم نے سوچا کہ ہم سے کچھ رہ گیا ہے، کوئی اوپر تھا اور ہم نے نہیں دیکھا، لہٰذا فطری طور پر ہم نے اپنی بندوقیں تان لی اور ہم نے پولیس کی آمد کا اعلان کیا، اور ہم اوپر گئے اور ہم نے دیکھا، خوب تلاشی لی، وہاں کوئی نہیں تھا اور تمام کھڑکیاں بند تھیں، کوئی نہیں ہے۔ ہم بہت الجھے، کوئی خفیہ پوشیدہ دروازے نہیں، کوئی الماری نہیں تھی، کوئی رینگنے کی جگہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت سب کچھ خالی تھا۔ ہم نے اپنے اعلیٰ افسر سے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ہم نہیں جانتے، اور آپ کو پتا ہے، سپروائزر نے کہا ہم اس علاقے کو پوری احتیاط سے اپنی نگرانی میں چیک کرنے جا رہے ہیں۔ سپروائزر نے ایک افسر کو گھر کے پیچھے بھیج دیا اور ایک افسر گھر کے سامنے، صرف اس صورت میں کہ جب کوئی چھلانگ مار دے یا کوئی کھڑکی سے کود سکتا ہے، اور ہم مزید جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہی ہوا، قدموں کی آواز۔ ہمیں واضح طور پر قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، چلنے کی، اور ایک دروازہ کھلتا ہے اور دوبارہ بند ہوتا ہے۔ اس وقت یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تھوڑا سا ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم دوبارہ تلاشی لیتے ہیں۔ کیا آپ ڈرے تھے؟ میں نہیں ڈرا تھا۔ یہ مضحکہ خیز ضرور تھا لیکن ڈراؤنا بھی تھا کیونکہ ہم پانچوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا اور ہم حیران تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔
ہم میں سے کچھ بھوتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اوپر جاتے ہیں، ہم بار بار چیک کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم اس وقت اتنے چونکنے تھے جیسے ہم فرش کو چیر دیں گے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مکمل خالی جگہ کا تصور کریں، کوئی پوشیدہ جگہ ہو جسے ہم نے نہیں دیکھا ہو۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہم دوبارہ نیچے جاتے ہیں، ہم اسی طرح بات کر رہے ہیں اور ہم اس بار بہت سست چہل قدمی سنتے ہیں صرف، اور آپ کریک سن سکتے ہیں کیونکہ یہ لکڑی کا گھر ہے اور دروازہ اسی وقت کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ میرے فوری خیالات کچھ ایسے تھے کہ یہ تو پاگل کر دے گا، اور پتہ ہے سپروائزر کے کیا تاثرات تھے۔ نہیں، اب ہم اسے مزید چیک نہیں کریں گے، چلو باہر چلیں۔ چنانچہ ہم باہر چلے گئے اور سپروائزر نے اعلان کیا ریڈیو پر، سب کچھ واضح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس جگہ سے کوئی اور کال آ رہی ہے تو آپ کو کسی پولیس افسر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ تھے جو سپروائزر نے کہے۔ کیا یہ واضح تھا؟ کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے 3 بار چیک کیا تھا۔ جب سپروائزر خوفزدہ ہو گیا کہ وہاں بھوت ہیں، کیونکہ یہ بلی نہیں ہو سکتی، یہ جانور نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی جانور نہیں تھا، کھڑکیاں بند ہیں، میں آج تک نہیں جان سکا کہ وہ سب کیا تھا۔ یہ بہت غیر معمولی تھا، یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال تھی۔ کوئی ٹیلی فون نہیں تھا؟ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ بالکل خالی ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے کوئی رینگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اور اگر کوئی چھپا ہوا بھی ہو تو وہ شخص مسلسل اندر چل کر اس دروازے کو کھولتا اور بند کیوں کرتا، مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ ضرور، میں ہر ایک کو کہنا چاہوں گا جو خود کو ایسی صورتحال میں پاتا ہے جہاں میں تھا۔ میں ترکی میں پیدا ہوا اور وہیں پرورش پائی، اور بہت چھوٹی عمر میں امریکہ ہجرت کر گیا۔ میری زندگی میں کچھ نہیں تھا اور وہاں جا کے کچھ چیزیں حاصل کی، ٹھیک ہے؟ اور میرا کہنا ہے، اور جو کچھ آپ مانتے ہو، جو کچھ آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہو، کوئی مقصد بنائیں اور فیصلہ کریں اور اس کی طرف قدم اٹھائیں۔ وہ اقدامات بہت کم، بہت چھوٹے یا کچھ بڑے ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قدم اٹھائیں، بس اس پر یقین رکھیں۔ اگر آپ کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ میں بھی یہی کرتا تھا، میں امریکہ جانا چاہتا تھا اور یہ میری زندگی کا حصہ تھا۔ میں ہر دن جاگتے ساتھ ہی اور سونے سے پہلے اس بارے میں سوچتا تھا۔ میں پولیس افسر بننا چاہتا تھا، سوتے وقت بھی اس بارے میں سوچتا اور جاگتے وقت بھی۔ میں نے زندگی کو جنگل کی سڑک پر ایک ڈرائیو کے طور پر دیکھا، بالکل اندھیری اماوس رات میں آپ اپنی ہیڈ لائٹس کو بند کر دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ سیاہ ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڑک نہیں ہے؟ سڑک اب بھی وہی ہے۔ میں زندگی کو اسی طرح دیکھتا ہوں۔ جب آپ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کرتے ہیں تو اس سے تقریباً 100 میٹر کی دوری ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو منزل نہیں دکھاتی، یہ صرف 100 میٹر کی دوری ظاہر کرتا ہے۔ میں زندگی کو اسی طرح دیکھتا ہوں۔ آپ کو آخر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے خوابوں کی طرف کچھ قدم اٹھائیں، آپ کے جو بھی خواب ہیں، پھر آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا، اس کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیں۔ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ مزید 100 میٹر دیکھیں گے، آپ مزید 100 میٹر دیکھیں گے، جب تک آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ جائیں۔ صرف اندھیرا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سڑک وہاں نہیں ہے، یہ وہاں ہے۔ بس کچھ اعتماد اور اپنے آپ پر یقین رکھیں، بس اپنے خوابوں کی طرف کچھ قدم اٹھائیں۔ آپ کا شکریہ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور آپ لوگوں کے درمیان ہونا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ، مجھے مدعو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔